बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चंद बातें असबाब ज़वाल उम्मत के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। मोहतरम भाइयों, इस दुनिया में हम देखें तो अल्लाह ताला का जो कानून है, जो सुन्नत है, जो कायनात की हर चीज़ में जारी और सारी है, वो है उरूज और ज़वाल। रोज़ाना हम अपनी आँखों से देखते हैं कि सूरज निकलता है, बढ़ता है, उरूज को पहुंचता है और उसके बाद फिर वो ज़वाल का शिकार होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल होते होते वो गुरूब हो जाता है। हम देखते हैं कि चाँद निकलता है तो उसको हिलाल कहते हैं। जब वो रोज़ाना बड़ा होता जाता है यहाँ तक कि वो बद्र कामिल बन जाता है और फिर उसका जब ज़वाल शुरू होता है तो फिर वो होते होते हिलाल ही के अंदाज का पतला होकर वो फिर गुरूब हो जाता है। हम सब के आँखों की चीज़ है कि नबातात उगती हैं, पौधे हैं, बहुत नहीफ कमज़ोर होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। हम सबको मालूम है कि सूरह अल-फथ के आखिर में जो कुरान में उसकी तमसील भी दी गई है कि वो पलता है, परवान चलता है, खेती बिल्कुल पक जाती है, उसके बाद में फिर उस नबात का ज़वाल शुरू होता है, गदरा जाती है, मुरझा जाती है और सूख जाती है। हम सबके आंखों की बात है कि हैवानात जो है पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होकर अपनी उम्र गुजार के तभी गुजार के उनको दबा कर ले जाता है या वो मर जाते हैं। और इसी तरह का हम इंसान वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हमारी खुद जो बनावट है हम सब देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद में फिर उसके ऊपर बुढ़ापा तारी होता है, वो फिर दोबारा बच्चों का सा हो जाता है और यहाँ तक कि वो उस पर मौत तारी हो जाती। तो ये अल्लाह ताला का कानून जो है उरूज व ज़वाल का, ये जिस तरह कायनात में है इसी तरह उसका ये कानून जो है वो अक़वाम में भी नाफिज है। हम सब जानते हैं कि कुरान करीम में जितनी अक़वाम का तज़किरा है, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, असहाबुल ऐका, मुख्तलिफ़ अक़वाम का तज़किरा है। कुरान ही में यह बयान किया गया है कि वो अपने तहज़ीब की, तमद्दुन की बुलंदियों को छूती थी। जी, हम किसी भी कौम के उरूज के जो भी तस्वुरात अब कर सकते हैं वो सब उनको हासिल थे। कुरान करीम में ही में कि वो पहाड़ों को तराशते थे, महलात बनाते थे, इतने ज़बरदस्त महलात उन्होंने बनाए हैं, उनके आसार कदीमा आजकल भी मौजूद हैं। ऐसा लगता था कि उन्होंने वो जो महलात बनाए थे पहाड़ों को तराश के, ऐसा लगता था कि वो उनको कभी उन पर मौत तारी नहीं होगी। उन्होंने अपने ज़िंदगी ही के लिए ऐसा है कि उनको हयात जावेदानी मिलेगी, उसके लिए उन्होंने ये महलात तैयार किए थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनको बका नहीं मिली, उनको वो ज़वाल का शिकार हुई, हत्ता कि वो तबाह और बर्बाद कर दी गई। ठीक इसी तरह का जो ये अल्लाह ताला का जो कानून है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। तो जिस तरह ये अल्लाह ताला का कानून है उरूज व ज़वाल कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर में है, जिस तरह अल्लाह ताला का ये कानून उरूज व ज़वाल अक़वाम में है, ठीक इसी तरह का अल्लाह ताला का कानून उम्मत मुस्लिमा के बारे में भी नाफिज है। कुरान करीम की आयत है सूरह आल इमरान की, व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन्नास, ये सूरह आल इमरान की आयत है। इसका ज़माने नुज़ूल ग़ज़वे उहद का है। हम सब के इल्म है कि बद्र में तो मुसलमानों को फ़तह अज़ीम हासिल हुई थी। कुफ़ार के 70 बड़े बड़े सरगना सरदार क़ैद भी हुए थे और तकरीबन 70 ही वो गिरफ़्तार भी हुए थे, लेकिन उसके मुकाबले में मुसलमानों को उहद में शिकस्त का बज़ाहिर सामना करना पड़ा था। तकरीबन 70 ही की तादाद आती है कि बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा इस ग़ज़वे में शहीद हुए थे। उस मौके पर ग़ज़वे के बाद जब मुसलमानों पर मायूसी की एक कैफियत थी, इस्तराबी कैफियत थी, तो उसके बाद जो सूरह आल इमरान की आयतें नाज़िल हुई वो एक हैसियत से ग़ज़वे उहद पर तबसरा है। उसमें कुरान कहता है इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुन मिस्लु, अगर तुमको तकलीफ पहुंची है, तुमको ज़ख्म लगा है, तुमको कचोके लगे हैं, तो इस तरह तुम दूसरे तुम्हारे जो दुश्मन हैं उन पर भी इसी तरह हो चुका है। उसके बाद कुरान कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन्नास, कि ये तो अय्याम, ये
قرآن کے خاص ایام کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دن کے ہیں، لیکن ایام قرآن میں خاص اصطلاح کے طور سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس اصطلاح کے معنی میں ایام العرب کہتے ہیں، ایام اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ اسی معنی میں آیا ہے. تو گویا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. یہ مسلمانوں جس طرح کی دوسری اقوام کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی امت ہی کے لوگوں کو مخاطب کر کے آپ فرمایا کہ تم ضرور ان جو گزشتہ قومیں ہیں انہی کے طریقے پر تم بھی چلو گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا تم بھی کرو گے. تو ظاہر ہے کہ جو جس طرح ان قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا. محترم بھائیوں، اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قوموں کو عروج کیوں ملا، قومیں زوال کا شکار کیوں ہوئی، ٹھیک اسی طرح ہم کو اس چیز کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ جو کبھی عروج کی بلندیوں کو چھو رہی تھی وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے کہ آہستہ آہستہ زوال انحطاط اس کا مقدر بنا. یہ موضوع مسلم علماء، مفکرین اور دانشورین کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے اور اس پر مختلف کتابیں موجود ہیں. خاص طور سے جب یہ گزشتہ 100، 150، 200 سال میں جب عروج کی انتہا، جب یہ زوال بہت تیزی سے ظاہر ہوا تو اس دور کے کئی مفکرین علماء ہیں جنہوں نے اس کو اپنی تحریر و تقریر کا موضوع بنایا ہے. میں چند کتابوں کا آپ کو حوالہ دوں گا، یہ کتابیں آسانی سے اویلیبل ہیں. ایک تو علامہ شکیب ارسلان، یہ عالم عرب کے بڑے مشہور ایک انقلابی مفکر عالم شیخ گزرے ہیں. ان کا ایک مختصر سا کتابچہ ہے اسباب، اسی نام سے اسباب زوال امت. یہ عربی میں ان کا یہ کتابچہ ہے اور اردو میں بھی یہ کتاب شائع شدہ ہے. ہندوستان کے بھی کئی مکتبوں نے چھاپا ہے، پاکستان کے مکتبوں نے بھی چھاپا ہے اور یہ اس میں یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی آسانی سے دستیاب ہے. تو شکیب ارسلان نے اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹو دا پوائنٹ یا 10 اسباب بیان کیے ہیں. وہ کیا 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی ہے. ان اسباب کا یہاں تذکرہ کرنا موضوع نہیں. آپ لوگ یہ کتاب بہت اچھی ہے، دلچسپ ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک سوال، یہ سبب نمبر 1، سبب نمبر 2، سبب نمبر 3 اس طرح کر کے انہوں نے ہر ایک کا باقاعدہ عنوان لگا کے اسباب وہ بیان کیے ہیں اور اس پر انہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ایک کتابچہ ہے قرآن کا قانون عروج و زوال. یہ ان کی مستقل کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ مولانا آزاد کی ہم سب جانتے ہیں جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر کے کچھ حصوں کو نکال کے اس عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے. خاص طور سے سورہ الزمر میں اور کچھ دوسرے مقامات میں مولانا نے جو اچھی بحث کی ہے وہ اس کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے. ایک کتاب ہے مولانا سید حامدلی صاحب کی جو یہاں مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر سے شائع ہوئی ہے. وہ بھی چھوٹا سا کتابچہ ہے، قوموں کا عروج و زوال. اور ایک آخری کتاب کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہارون یحییٰ، پاکستان کے ایک بہت نامور رائٹر ہیں، بہت اچھا انہوں نے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. تو بہت اصلی اسلوب میں، بہت اچھے اسلوب میں وہ لکھتے ہیں. تو ان کی کتاب ہے تباہ شدہ اقوام. اس میں انہوں نے خاص طور سے قرآن میں جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں بڑی تاریخی اور دلچسپ معلومات انہوں نے پیش کی ہیں. محترم بھائیوں، ہم سب کے علم میں ہے کہ اس وقت مسلمان زوال کی اپنی انتہا سے گزر رہے ہیں اور جس کا ہے ایک حدیث میں جس کا اشارہ بھی کیا گیا ہے. ہم لوگ اپنے مواعظ میں، خطبات میں اس حدیث کو پیش بھی کرتے ہیں. اس حدیث کا ابتدائی حصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ثوبان مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، وہ زمانہ بہت قریب آئے گا
کہ قومیں تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گے، ان تداعی علیکم الامم من کل افق کما تداعی العقلۃ الی قصتها، کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گی جس طرح کی دسترخوان سجا ہوا ہو، کھانا لگا ہوا ہو، لوگوں کو مدعو کیا گیا ہو اور بھوکے ہوں تو جیسے کہا جائے کہ آئیے آپ تشریف لائیے دسترخوان پہ، تو جس طرح وہ فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح کی تمہاری حالت ہو جائے گی کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن قلت بنا یومئذ، کیا اس وقت ہمارا حال یہ اس وقت اس وجہ سے ہوگا کہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انتم یومئذ کثیر ولکن تکونون غصان کا غصاء السیل، نہیں تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ تنتزع المحابۃ من قلوب عدوکم، کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ اس حدیث میں جو منظر نگاری کی گئی ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی جن الفاظ میں کی ہے وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، خاص طور سے ہم سب میڈیا سے جڑے ہیں، اخبار سے جڑے ہیں، جو آج کل جو برما میں جس طرح کے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں دوچار ہیں، جس طرح ان کو بالکل بے دردی سے انتہائی شفافیت اور درندگی کے ساتھ ان کو بالکل بچوں کو عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں خاموشی ہے، کہیں طرف سے اس کی طرف سے آواز نہیں ہو رہی، اس سے ہم مسلمانوں کی بے بذاتی اور بے عزتی کام کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس زوال کے اسباب کیا ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اگر اسباب معلوم ہو جائیں تو ان کا ازالہ بہت آسان ہوتا ہے۔ طب کی زبان میں لوگ یہ بتایا جاتا ہے کسی بھی مرض کا علاج آسان ہے، تشخیص مشکل ہے۔ اگر تشخیص ہو جائے کہ یہ مرض کیا ہے تو علاج بہت آسان ہے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ آج کل دوائیں پان کی دکانوں پر بھی دوائیں مل جاتی ہیں، اصل معلوم ہونا چاہیے کہ مرض کیا ہے اور تاکہ اس کے مطابق دوا دے دی جائے۔ اگر ہمیں اسباب کا علم ہو جائے کہ یہ زوال جو امت اس زوال سے دوچار ہوئی ہے وہ کیا ہے، اگر ہم کو اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ محترم بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا تعلق مسند وعظ سے ہے، چاہے آپ کا تعلق مدرسوں سے ہو، چاہے آپ کا تعلق مساجد سے ہو۔ ہم لوگ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور جن نتائج تک پہنچتے ہیں وہ باتیں دوسروں عوام تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس پر اظہار خیال کر سکتا ہے اور کچھ اسباب کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے۔ میں نے صرف بہت اشارے کے طور سے میں چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت زیادہ اسباب بھی میں نے نہیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میں صرف چند اسباب آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ایک سبب میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اس تعلق سے سب سے پہلا سبب میں بیان کروں گا جس کو کہوں گا کہ قرآن کریم سے عدم تعلق یہ بنیادی سبب ہے جس نے کہ امت کو زوال سے دوچار کیا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع سے فرمایا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق یہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دست راست تھے، لیکن ان سے حدیثیں بہت کم مروی ہیں، حضرت ابوبکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی، اس لیے کہ یہ لوگ تو پریکٹیکل آدمی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق سے ایک حدیث مروی ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مکہ کا گورنر ایک غلام کو بنا دیا، وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت عمر نے ان کو اس لیے ان کا گورنر بنایا، امیر بنایا کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، تو اس زمانے میں علم کا پیمانہ حفظ قرآن تھا، تو ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، تو اس لیے حضرت عمر نے ان کو ذمہ داری دے دی۔ چنگلیاں ہونے لگی، ارے یہ تو غلام کو کوئی نے ہم لوگوں کے اوپر تو بنا دیا۔ حضرت عمر تک بات پہنچی تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں
ہم نے ان کو امیر بنایا ہے تم لوگوں پر اس لیے کہ تمہارے نبی نے ان نبیکم قد قال تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بعض لوگوں کو نیچے گراتا ہے. غور کرنے کی بات ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے سامنے شکایت کسی فرد کی تھی. حضرت عمر کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کو اٹھاتا ہے قرآن کے ذریعے, کسی فرد کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچے گراتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں فرد کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اقوام کا تذکرہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حکمت اور دانائی تھی کہ آپ نے ایک ایسا یونیورسل اصول پیش کیا جو کہ جس کا اطلاق فرد پر بھی ہوتا ہے, جس کا اطلاق اقوام پر بھی ہوتا ہے, قوم پر بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب پر عمل نہ جو لوگ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے, اور جو لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پست کر دیتا ہے. تو یہ گویا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک امت کے عروج کا بھی ایک سبب ہے کہ جب تک وہ قرآن پر عمل کرتی رہی, قرآن کی تعلیمات کو حفظ جا بناتی رہے, اس وقت عروج نے اس کے قدم چومے, اور جب وہ قرآن سے کٹ گئی, دور ہو گئی, تو پھر آہستہ آہستہ وہ زوال کا شکار ہو گئی. محترم بھائیوں, یہ بات میں نے خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بھی کہی ہے کہ ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم عوام کو جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں وہ قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کریں. قرآن کی بات جب ہم کہتے ہیں تو سنت اس سے الگ نہیں ہوتی ہے, سنت الگ نہیں ہے, حدیث اس سے الگ نہیں ہے, حدیث قرآن کی تشریح تعبیر ہی ہے. اس لیے جب قرآن کی بات کہی جاتی ہے تو سنت اس سے خارج نہیں ہے, سنت بھی اس میں شامل ہے, لیکن بہرحال قرآن اصل ہے اور سنت یا حدیث اس کی شرح ہے. ہم کسی دوسری چیز سے امت کو جوڑنے کی کوشش کریں, فقہ سے جوڑیں, مسلک سے جوڑیں, علاقے سے جوڑیں, کسی اور چیز سے جوڑنے کی کوشش کریں تو اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہماری فکر سے ہم آگے نہیں رکھیں گے وہ ہماری بات کو قبول نہیں کریں گے, لیکن ہم جو قرآن جو ایسی چیز ہے وہ حبل اللہ المتین, قرآن کے بارے میں دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حبل اللہ الممدود من السماء, تو قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے اور قرآن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. تو ہم کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے خاص طور سے اس لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف حلقوں سے میں کسی حلقے پر کسی تنقید نہیں کر رہا ہوں, مختلف زاویوں سے مختلف جگہوں سے یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے سمجھنا, قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. جب تک وہ آدمی کوئی شخص ان علوم میں ماہر نہ ہو تب تک اس کو قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. قرآن بالکل یہ صحیح ہے, مینو آیات محکمات و مینو متشابہات, قرآن میں محکمات بھی ہیں, قرآن میں متشابہات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے متشابہات سے بچنے کا حکم دیا ہے, لیکن قرآن کی جو محکمات ہیں ان کو ہر شخص پیش کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی 15 علوم کا ماہر عالم ضروری نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن آسان ہے, قرآن کے ذریعے لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے, دین سے جوڑا جا سکتا ہے. تو ہم میں سے کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو کہ قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. محترم بھائیو, دوسری چیز جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت کے زوال کا ایک بنیادی سبب ہے وہ علم سے دوری. جیسا کہ میری گفتگو ابھی اصل سے پہلے ہوئی تھی, میں نے یہ بات زور دے کے کہی, علم ایک اکائی ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی معرفت تک پہنچائے, ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے منفعت کا ذریعہ ہو, وہ چیز پسندیدہ ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس میں آدمی ترقی کر سکتا ہے. اس لیے علم کو مختلف اکائیوں میں بانٹنا, یہ علم ضروری ہے, یہ علم غیر ضروری ہے, اس کو حاصل کرنا افضل ہے, اس کو حاصل کرنا غیر افضل ہے, یہ اس کی فضیلت ہے, اس کی فضیلت نہیں ہے, یہ کرنا صحیح نہیں ہے. ہر علم جس میں دو بنیادی خصوصیت ہو, اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچائے, اس کی خوشنودی حاصل ہو اور انسانوں کو فائدہ ہو, اس کو اخذ کرنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے.
اس تعلق سے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ایک حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، الحکمت ضالۃ المومن حیث ما وجدها فهو احق بها، حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں بھی اس کو پائے اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ضالہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک چیز جس کا آدمی مالک ہو وہ چیز کھو جائے، کوئی جامد چیز بھی ہو سکتی ہے، بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی جاندار بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کا جانور کھو گیا ہو، صحرا میں کھو گیا ہو، اس کے لیے بھی ضالہ کلم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ حکمت جو ہے وہ اصل تو اس کا مالک تو مومن ہی کو ہونا چاہیے، اور تو اس لیے وہ جہاں بھی پائے، جس ہے سما کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہے سما کا معنی ہوتا ہے کسی جس جگہ بھی پائے اور جس فرد کے پاس بھی پائے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حکمت کی بات جو ہے انسان مومن کو کہیں بھی پائے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں یس کر دوں کہ یہ حدیث سند کے حساب سے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ ضعیف کا فیصلہ عام طور سے متن کے بجائے سند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سند میں کوئی راوی اگر کمزور ہے اس کی وجہ سے اس کو حسن، ضعیف، موضوع وغیرہ قرار دیتے ہیں، تو یہ حدیث سند کے حساب سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا متن صحیح ہے، علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سے اس کی ہمیں تائید حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو میں یہ مثال بھی پیش کی تھی، آپ کو یہ علم ہوا حضرت سلمان فارسی سے کہ خندق اس طرح کھود کے دشمن سے حفاظت کیا سکتی ہے، محض آپ نے اس لیے اس کو نہیں چھوڑا کہ یہ ایران والے اس کو استعمال کرتے تھے۔ منجنیق کا علم تھا اس وقت، ایک تھا دشمن پر اپنے پتھر پھینکنے کے لیے، چٹانیں پھینکنے کے لیے، آپ نے اس کو استعمال کیا۔ ایک دلچسپ بات یہ کروں کہ جتنی جنگیں عہد نبوی میں ہوئی ہیں اور جتنی جنگیں بعد میں ہوئی ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی ہیں، تعداد کا تو فرق رہا ہے لیکن کیفیت کا فرق کبھی نہیں رہا ہے۔ جو دیکھیے دشمن کے ساتھ اب بدر سے شروع کیجئے آگے تک آئیے، ایسا نہیں تھا دشمن کے پاس اونٹ تھے تو مسلمانوں کے پاس بھی اونٹ تھے، دشمن کے پاس تلواریں تھیں تو مسلمانوں کے پاس بھی تلواریں تھیں، دشمن کے پاس زرہ تھی تو مسلمانوں کے پاس بھی زرہ تھی۔ تعداد کا تو فرق تھا لیکن کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی دشمن کے پاس ہو اور اس سے مسلمان مغرور رہے ہوں۔ تو کیفیات میں کبھی فرق نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بعد کے جو خلفائے راشدین تھے وہ معلومات کرتے تھے، جدید ترین ذرائع اختیار کرتے تھے، چنانچہ اسی نے گفتگو تک کہ جب عہد اموی کے آخر میں اور عہد عباسی میں جبکہ اسلامی سلطنت بہت دور دور تک پھیل گئی تو مسلم حکمرانوں نے اولین کام یہ کیا، یہ بیت الحکمت کا قیام تو ہوا تھا ہارون رشید کے آخری دور میں، مامون رشید کے دور میں، لیکن عباسی دور میں جو شروع ابو عباس صفاح، اس کے بعد دوسرا خلیفہ گزرا ہے منصور، اس کے علاوہ مہدی، ہادی، ہارون رشید، منصور ہی کے دور سے جہاں جہاں فتوحات ہوتی تھیں وہ مسلم حکمراں وہاں سے ان قوموں سے جو کتابیں ہوتی تھیں وہ منگواتے تھے، یعنی شرائط میں ان مفتوح قوموں کی شرائط میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ تمہارے ہاں جو کتابیں ہیں وہ تم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ مسلم حکمراں کتابیں حاصل کرتے تھے اور ان کا اپنی زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے۔ اس تعلق سے اس کے چنانچہ مسلمانوں کا جو عروج کا زمانہ ہے 500-600 سال جو عروج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں مسلمان نہ صرف سیاسی طور سے بلند مقام پر تھے، نہ صرف یہ کہ وہ عسکری طور سے بلند مقام پر تھے، بلکہ وہ علمی طور سے بھی بلند مقام پر تھے۔ اس زمانے کے جو مروجہ علوم تھے اس میں مسلمانوں کو قدرت حاصل تھی۔ چنانچہ آپ حیرت کریں گے، ایک انگریز جارج سارٹن نے ایک کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس، یعنی سائنس کی تاریخ کا ایک تعارفی کتاب۔ اس شخص نے جو تاریخ لکھی ہے اس نے ہر 50 سال کو ایک شخصیت سے منسوب کیا ہے، ایج آف رازی، ایج آف جابر بن حیان، ایج آف ابن سینا، ہر 50 سال کو اس نے ایک شخصیت سے منسوب کیا ہے۔ تو 8ویں صدی عیسوی سے جب کہ مسلمانوں کا عروج شروع ہوا اس وقت سے 500 سال تک اس نے جو 50 سال کو جو
منسوب کیا ہے وہ کسی مسلم سائنسداں کے نام سے منسوب کیا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو عروج تھا وہ نہ صرف سیاسی نہ صرف عسکری بلکہ مسلمان اس زمانے میں علمی طور سے بھی وہ عروج کی حالت میں تھے۔ یہ صرف مشرق عالم اسلام کا جو مشرق تھا یہ صرف اسی کا حال نہیں تھا، بلکہ عالم اسلام کا جو مغرب تھا وہ بھی اسی طرح عروج کی بلندیوں پر چھو رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت مشہور جملہ آتا ہے کہ جس زمانے میں یورپ تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا، جس زمانے میں مغرب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے پورا یورپ ڈوب جاتا تھا، اس زمانے میں اندلس میں اور اس زمانے میں یہ مشرقی عالم اسلام میں جو عراق بغداد شام کا ہے اس میں قمقمے جلتے تھے، نہ صرف گھروں میں بلکہ سڑکوں پہ بھی۔ اسٹریٹ لائٹ کا جو تصور ہے وہ اس زمانے میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح اندلس جو ہے، اندلس اصلاً جو ہے مشرق اور مغرب کا ایک بیچ کا علاقہ ہے۔ اس میں تو گویا کہ مشرق سے علم کی میراث کو مغرب میں منتقل کرنے میں اندلس نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اندلس میں۔ غیر معمولی جتنے بنیادی علوم ہو سکتے ہیں، جغرافیہ، طب، علم الحیل، میکینکس، جتنے جدید ترین علوم ہو سکتے تھے اس زمانے میں یورپ کے جو عیسائی تھے وہ صدیوں تک اندلس آتے رہے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے اس میں بھی بیان کر دی کہ گویا کہ جب سے مسلمان یہ علوم کے میدان میں پیچھے ہوئے اور خاص طور سے یہ جدید اور عصری علوم کے میدان میں پیچھے ہوئے تو اسی طرح ان کا زوال ہوا اور دوسری جو قومیں ہیں انہوں نے مسلمانوں ہی کے علوم کو حاصل کیا اور پھر وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوئی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے مگر علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، چنہیں دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو بہر وہ سارے جو مسلمانوں کا فرمایا تھا جو انہوں نے خود دوسری قوموں سے حاصل کر کے اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مدون کیا تھا، اس کو آگے پڑھایا تھا، بعد میں اسی علوم کو دوسری قوم نے حاصل کیا اور انہوں نے تو ترقی کی لیکن مسلمان اس میں پیچھے ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج کل پوری دنیا میں ہندوستان میں علم کے میدان میں مسلمانوں کا شمار انتہائی پسماندہ اقوام میں ہوتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے اسرائیل پر ہم لوگ لعنت بھیجتے ہیں تو اسرائیل میں سائنسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے اس نے ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے ان میدانوں میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ پوری دنیا میں وہ اپنے اسلحے وہ سپلائی کرتا ہے اور دوسری ٹیکنالوجی وہ سپلائی کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم کی اشاعت کی بھی کوشش کریں، علم دین بھی ضروری ہے، مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے وابستہ کرنا جوڑنا بھی ضروری ہے اور اسی طرح جو علم کے جو دوسرے شعبے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو ترغیب دینا ہمیں دینا ہے کہ وہ جو بھی علم ہے اس کو حاصل کریں، کسی سے اجتناب نہ کریں۔ تیسرا نقطہ میں حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں لیکن اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے اختلاف اور تنازع۔ اس لیے کہ ابھی مولانا ولی اللہ سیدی صاحب کی گفتگو میں اس پر آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بات آئی ہے اور جتنا میں نے سنا ہے وہ کافی ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ اختلاف اور تنازع سے قوتیں سمٹتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اتحاد و اتفاق سے ترقی ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی بار بار کیا گیا ہے۔ قرآن نے اتحاد یعنی کہ مثبت و منفی دونوں اعتبار سے قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے جہاں اعتصام کی بات کہی ہے وہاں اختلاف سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآن کی بالکل ایک جو تعبیر اور تشریح ہے یہ بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت
اسلام کا جو ابتدائی جو دور تھا وہ آپس میں اتحاد اتفاق کا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اختلافات صحابہ کرام میں نہیں تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ اختلافات، شدید اختلافات اس معنی میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور ہی سے آپس میں جنگیں شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی، اجتہادی اختلافات کے باوجود بھی صحابہ نے کفر الزام اپنے شدید ترین مخالفوں کو بھی دین سے خارج نہیں کیا، ان کو مسلمان سمجھا. اختلاف کرنے کے باوجود بھی، جنگوں کے باوجود بھی ان کو اپنے دین سے خارج نہیں کیا. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب امت میں اختلاف کو عروج ملا تو کفر کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جانے لگے. امت کے مختلف فرقوں میں، مسالک میں، چاہے وہ فقہی مسالک ہوں یا دوسرے اور وہ گروپ ہوں، شدید ترین اختلافات ہوئے. ان اختلافات کے نتیجے میں مسجدیں تک الگ ہو گئی. ایک مسجد میں اگر مختلف مسالک کے، مختلف فرقوں کے لوگ اگر ہیں تو ان میں آپس میں کشت و خون کی بھی بہت سے واقعات سے ہم واقف ہیں. اور حتیٰ کی بات اس حد تک اختلافات بڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں، یہ تک دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے فلاں کی نماز جنازہ پڑھی ہے سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اب ان کو تجدید نکاح کرنی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ ہم کو بھی دیکھیے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. دو سگے بھائیوں میں فطری طور سے اختلاف ہوتا ہے، جسمانی اختلاف ہوتا ہے، فکری سوچنے سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے. اگر اختلاف کو ہم بالکلیہ ختم کرنے کی کوشش کریں تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف کے باوجود بھی تحمل کا، برداشت کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا اور دشمنوں کے مقابلے میں اکٹھا ہونے کا ہم کو درس دینا ہوگا. چوتھی بات اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے زوال کا سبب ہے، دین کیا ہے یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی کیا کیا شرائط ہیں و تقاضے ہیں. دین کیا ہے یہ امت کی اکثریت واقف نہیں ہے، اور جو واقف ہے وہ اس پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے. زبان سے اس کا تذکرہ بھی کرتی ہے لیکن عمل اس کا کچھ اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور ہوتا ہے، قول و عمل کا اختلاف ہوتا ہے. یہ چیز بھی امت کے زوال کا سبب ہے. جب ہم کو معلوم، جس دین سے ہم وابستہ ہے، جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ دین کیا ہے. اگر ہم کو معلوم ہوگا تو خواہشات نفس کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے یا مختلف مفادات کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تو اس چیز کو بھی قرآن نے ناپسند کیا ہے اور اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. لوگو اللہ تعالیٰ کا سے ڈرو، اس کا خوف اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تم سے ہو سکے. قرآن کریم نے دونوں انتہائیں بیان کی ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک اس کا حق ہے. لیکن دوسری طرف دوسری انتہا جو انسان کی جو کمزوری ہے اس کی بھی رعایت کی ہے. قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو. یہ ہدایت بہت اہم ہے، اور یہ سننا اور اطاعت کرنا، اس بات کو قرآن نے مسلمانوں کے امت کے لیے، امت مسلمان کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک اسی طرح کی تعبیر مسلمانوں سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کے لیے بھی استعمال کی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے ہیں. کیا مطلب؟ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، بلکہ سننے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. اس تعلق سے ایک بہت دلچسپ تعبیر آئی ہے وہ قرآن کریم میں، اس کی طرف بھی میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے، خاص طور سے یہود سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا. اس میثاق کا تذکرہ مختلف مقامات پہ سورہ بقرہ میں بھی ہے. تو اس میں آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اور یاد کرو اس موقع پر جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، تمہارے اوپر طور کو لا کے اوپر چھتری کی طرح وہ لا دیا تھا، اور تب تم سے یہ کہا تھا کہ
جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کو تم پکڑ لو اور سنو. آپ تصور کریں اتنا پر ہیبت خوفناک منظر آپ تصور کریں کہ پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے مسلط کر دیا جائے. اب گرا تب گرا اور یہ کہا جائے کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے. کیا کوئی انسان ہمت کر سکتا ہے کہ وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے؟ نہیں. ان سے جو عہد لیا گیا وہ عہد لیا, انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم مانیں گے, ہم سنیں گے, ہم اطاعت کریں گے. لیکن قرآن نے جو کہا قالوا سمعنا وعصینا, ہاں ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے. بعض مفسرین نے بہت دلچسپ بات کہی ہے. نہیں, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم سنیں گے, ہم مانیں گے, لیکن عمل ان کا اس کے مطابق نہیں ہوا. عمل انہوں نے اس کا الٹا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو ان کے قول کی جگہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی زبان سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر زبان سے آدمی کچھ کہے عمل اس کا کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے زبان کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کے عمل کا حساب ہوگا. چنانچہ اہل کتاب نے زبان سے تو یہی کہا تھا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے, لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس لیے قرآن نے سمعنا و اطعنا ان کی طرف سے کہنے کے بجائے قرآن نے کہا سمعنا و عصینا. تو اسی طرح ہم اس پر مسلمانوں کو فٹ کر لیں کہ اگر مسلمان بھی صرف نام کے مسلمان ہوں گے, اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا اسلام ہے ہم اس پر عمل کیا کریں گے, اگر ہمیں معلوم بھی ہوگا کہ اسلام کیا ہے لیکن ہم مختلف اسباب سے اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا بھی شمار المغضوب علیہم والضالین ہی میں ہوگا اور ہمارا بھی حشر اسی طرح کا ہوگا. آخر میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 آیتیں آئی ہیں, اس میں یہود کا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 آیتیں ہیں, 2 آیتوں میں یہود کا تذکرہ ہے, تیسری آیت میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے. ایک صحابی ہے غالباً حضرت حذیفہ ان کا نام ہے, تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ان کو امید تھی کہ استاد یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے, یہ تو یہودیوں کے بارے میں آئی ہیں. قرآن کے الفاظ عام ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں, وہ کافر ہیں, وہ لوگ فاسق ہیں. استاد نے جواب دیا, بہت دلچسپ جواب دیا, نعم الاخوۃ لکم بنی اسرائیل, نعم الاخوۃ لکم بنی اسرائیل لکم کل حلوۃ ولہم کل مرۃ. یہ تو خوب رہی تمہارے بھائی جو بنی اسرائیل ہیں, تم یہ تو خوب رہی کہ ہر میٹھی میٹھی چیز تمہارے لیے ہو اور ہر کڑوی کڑوی چیز تمہارے بھائیوں کے لیے ہو. تو گویا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو یونیورسل ہے, عروج و زوال کے قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں وہ اٹل ہیں, اس پر جو قوم بھی فٹ ہوگی اس پر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. دوسری قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ٹھیک وہی معاملات, اگر وہی اعمال اگر مسلمان بھی سرزد ہوگا ان سے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی عمل کرے گا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری کوئی تقرب قربت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے قانون مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا. تو جن چند باتوں کی میں نے گزاری کی ہے, ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک جو لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں, اور جو اسباب ہیں یہ اسباب ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جو اسباب ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر عروج ہو سکتا ہے. اس تعلق سے ایک جملہ امام مالک کا مشہور ہے, لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولہ. اس امت کے آخر کی اصلاح کی صلاح بھی انہی طریقوں سے ہو سکتی ہے جن طریقوں پر عمل کر کے امت کے شروع کے دور میں اس کی صلاح ہوئی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.